أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम लोग कुरान की तफसीर का आगाज़ कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह मस्जिद खदीजा में भी होंगी क्लासेस और लाइव जूम पे भी रिकॉर्ड हुआ करेंगी इंशाल्लाह। और इसका नाम कुरान तफसीर वर्कशॉप इसलिए रखा गया है कि इट्स नॉट ओनली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तर्जुमा या फिर इन डेप्थ थोड़ी सी तफसीर, बल्कि इस तफसीर वर्कशॉप का जो ऑब्जेक्टिव है मेन, वो ये है कि हम इसको इन डेप्थ और फिर इन डेप्थ समझने के बाद उसको कितना हम अमल में लाते हैं इंशाल्लाह। आज हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ऑफ कुरान है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कोर्स है इंशाल्लाह। और फिर हम लोग नेक्स्ट वीक से सूरह फातिहा के बाद हम जुज़ अम्मा करेंगे, छोटी छोटी सूरतें, और उनको बहुत डिटेल में उनको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, ग्रामेटिकल एनालिसिस एंड कितना हमें उसकी हदीसों से और कितनी कुरानी आयतों से तफसीर के बारे में पता चलेगा, वो हम सारी सीखेंगे इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। या फिर हमारे हाथों में जो ये कुरान की बुक है, इसका पर्पस क्या है। अल्लाह सुब्हाना ताला बहुत दफ़ा कुरान में, सुबहान अल्लाह, हर जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अफला ततज़क्करून यज़क्करून अफला ततज़क्करून मा ततज़क्करून। ये जिक्र क्या है कि क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। कुरान की आयतें पढ़ने का मकसद हमें ट्रांसलेशन फिनिश करना नहीं है। अगर हम इन कुरान की आयतों पर चल के अल्लाह सुब्हाना ताला की क्रिएशन की ऑ में नहीं आते, सुबहान अल्लाह, कि हम एक एक क्रिएशन पर रुक के देखें और कहें सुबहान अल्लाह, दिस कैन बी दिस कैन नॉट बी अ वर्क ऑफ एनी पर्सन। और अगर हम लोग अल्लाह सुब्हाना ताला को इस कुरान के थ्रू ना जान सके, तो दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ कुरान। अल्लाह सुब्हाना ताला के 99 नेम्स के बारे में, उनकी फजीलत के बारे में, और उनको जानने के बाद, याद करने के बाद, उनको अगर अपने अंदर ना अपना सके, तो दिस इज नॉट द पर्पस ऑफ कुरान। कुरान हमारे लिए शिफा भी है, कुरान हमारे लिए हिदायत भी है, कुरान हमारे लिए रहमत भी है, ब्लेसिंग्स भी है। मगर सिर्फ कुरान को ये समझना इज नॉट सफिशिएंट। अगर हम अपने अल्लाह सुब्हाना ताला को इस कुरान के थ्रू नहीं समझ सके, तो फिर हमारा पर्पस ऑफ कुरान ये नहीं होगा। क्योंकि हदीस में आया है कि यही कुरान क़यामत के दिन आपके हक में या फिर आपके खिलाफ गवाही देगा। हक में तो हमारे कैसे गवाही देगा कि हम लोग उसको पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर खिलाफ कैसे गवाही देगा कि हम पढ़ते तो हैं मगर इस पर अमल बिल्कुल हमने नहीं किया। समझ तो लिया, खत्म तो कर लिया। अव्वल तो बहुत सारे लोग समझ के भी ना कुरान पढ़ते, बस हम लोगों ने सब खत्म कर लिया पूरे रमजान में पूरा कुरान। मगर अगर हम इसको समझ के पढ़ेंगे, अपने ऊपर अमल करेंगे, तो फिर इसका कुरान हमारे हक में गवाही देगा इंशाअल्लाह। 280 टाइम्स कुरान में आयात का वर्ड यूज हुआ है। अब आयात का मतलब क्या होता है। कुरान की आयत, आयत का मतलब होता है निशानियां। क्योंकि ये जो कुरान की आयत है, ये भी तो अल्लाह की निशानी ही है ना, कि ये अल्लाह के स्पोकन वर्ड्स हैं, अल्लाह के वर्ड्स हैं, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम तक पहुंचे। अल्लाह ताला जहां जहां आयात का वर्ड यूज करता है, वहां वहां ताकिलून, याकिलून, युकिनून, ला आयातिल लिकौमी याकिलून, क्या ये आयतें हैं किसके लिए, जो अकल रखते हैं। बय्यनल आयाति लिकौमी युकिनून, ये आयतें किसके लिए बयान की हैं हमने, जो यकीन रखते हैं। आयातिही लिन्नासि लअल्लहुम ततफक्करून, ये आयतें क्यों हमने दी हैं, ताकि हम गौर व फिक्र और सोच समझ करते हैं, इसके ऊपर पॉन्डर करते हैं।
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشہدون تہتدون، یہ آیات کے جہاں جہاں یوز ہوا ہے کہ ہدایت پاؤ تم، گواہی دو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، تشکرون تم شکر ادا کرو، انا یؤفکون کہاں بھٹکے جا رہے ہو، یفقہون تاکہ تم سمجھ بوجھ لو اس سے. سبحان اللہ. ہم لوگ کتنی دفعہ اپنے گھر سے باہر نکلے اور ہم لوگوں نے اللہ کی آیتوں پہ غور کیا ہو اس طرح کہ اس میں اللہ دکھتا ہے، ان پھولوں میں، ان پلانٹس میں، جانوروں میں، ہمارے اندر جو جتنے سسٹمز ہیں. تو انشاءاللہ ہم اس قرآن تفسیر ورکشاپ کے ذریعے قرآن کی سائنسز کو بھی پڑھیں گے. اٹ ول ناٹ بی اونلی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور تفسیر، بٹ وی ول ڈیپ ڈائیو انٹو دی سائنسز آف قرآن. پرابلی نیشنل جیوگرافک چینل میں سے ہم لوگ کوئی ویڈیو ریسرچ دیکھیں گے، میں آپ کو بھی ریسرچز کرنے کو دوں گی انشاءاللہ. تو ہم لوگ سب مل کر وی ول ٹرائی ٹو بی ان دی awe of our creator انشاءاللہ. سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین، اس کے سوا نہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں، یعنی کہ صرف مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جب ان کے سامنے اللہ کے ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں. یہ واو جیم لام سے جو وجلت کا صیغہ ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل ہی دل میں خوف محسوس کرنا. اب آپ اپنا محاسبہ کریں، جائزہ لیں کہ ہمارے دل میں قرآن کی آیتیں سن کے اس طرح دل دہلتے ہیں، خوف محسوس ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے آیات ان کے سامنے، آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے. حالانکہ ہم لوگوں نے کتنی دفعہ دیکھا ہے کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتا ہے، کیونکہ نہ تو ہمیں ان کے معنی پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں ان کا شان نزول پتہ ہوتا ہے، نہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کب کس پر کیسے اتری. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ اس قرآن تفسیر کے ذریعے ہم لوگ ایک ایک آیت پہ پونڈر کریں گے. پراببلی ہم سورہ فاتحہ میں بہت سارے ہفتے مہینے لگا دیں، مگر ہمیں اگر ایک صورت کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کو سارا دن یاد کریں، تو پھر دس از دا پرپز آف قرآن اینڈ دس کورس انشاءاللہ. ناؤ ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ میننگ کیا ہے قرآن کا، یعنی روٹ ورڈ سے بھی کیا نکلتا ہے. قرآن کی ہر ورڈ کے اسم، زیادہ تر اسم اور فعل کے 3 روٹ ورڈز ہوتے ہیں، روٹ لیٹرز. کسی کسی کے 4 بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی 5 بھی ہوتے ہیں، مگر زیادہ تر نارملی 3 روٹ لیٹر سے ہر عربی کا ورڈ بنتا ہے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہ ایگزامپل دوں کہ اگر ہم کہتے ہیں سجدہ، تو اس کے روٹ لیٹرز ہوں گے سین جیم دال. اسی سے میں کہوں اگر مسجد، تو اس کے بھی روٹ لیٹرز ہوں گے سین جیم دال، یعنی کہ سجدے کی جگہ. اگر میں کہوں ساجد، اس کے بھی روٹ لیٹرز ہوں گے سین جیم دال، یعنی کہ سجدہ کرنے والا. ساجدہ اگین سجدہ کرنے والی عورت. اور پھر میں کہوں اگر مسجود، کہ جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، سین جیم دال. تو پتہ یہ چلا کہ ہر ورڈ کا جو روٹ لیٹر ہوتا ہے، اور اگر سیم روٹ لیٹر ایک فیملی کے ہوتے ہیں تو آپس میں انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. قرآن کے ویسے تو روٹ لیٹرز جو اسکالرز کہتے ہیں وہ قاف را حمزہ، مگر اس پہ بھی علماء کا اختلاف ہے. اختلاف تو نہیں، اوپینینز ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روٹ ورڈ قرا سے نکلا ہے، جس کے لٹرل میننگ یعنی لغوی معنی، ڈکشنری کے معنی ہے کمپائل یا کلیکٹ کرنا، جمع کرنا. یعنی کہ کیسے جمع کرنا؟ قرآن میں کیا جمع ہوا ہوا ہے؟ قرآن ایک ایسی بک ہے جس میں کہ جو کہ جمع کی گئی ہے، اور اس کی پروٹیکشن کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے. دوسرے علماء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے کہ اس کا روٹ ورڈ ہے قرآن، یعنی کہ یونین، ملا، کنجنکشن. یعنی کہ لیٹرز جو ہیں وہ ورڈز بنے ہیں مل کے، ورڈ جو ہے وہ آیات بنی ہے، آیات جو ہے وہ سورہ بنی ہے، اور سورہ مل کے قرآن بنا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ ہے قراءتن، یعنی کہ ریسائٹ، جیسے کہ نکلا تھا اقرا، پڑھو. تو قراءتن سے ہے یہ پڑھنے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. قرآن ایک مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ
جیسا رحمان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسی طرح قرآن ہے بہت زیادہ پڑھی جانے والی قرآن، بار بار پڑھی جانے والی قرآن۔ اور آخری لوگ جو ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اس کے روٹ ورڈ ہے قرائن، اور یہ قرینے کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایویڈنس یا کوئی دلیل، سمبل۔ بہرحال روٹ لیٹرز تو قوف اور راء حمزہ ہیں، مگر اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگ ہے، اور سب بھی میننگ صحیح بیٹھتے ہیں کہ قرآن ایک ایسی بک ہے جو جمع کی گئی ہے، جو بار بار پڑھی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ قرآن کے نام کتنے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ڈفرینٹ ڈفرینٹ قرآنی آیت میں فرمائے ہیں۔ اس کا نام سب سے پہلے تو القرآن ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں النور، یعنی لائٹ، روشنی۔ پھر الرعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحکم، یعنی ججمنٹ، یہ حکم کرنے والا ہے، کتاب ہے۔ الحجر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا نام ہے الذکر، یعنی کہ بار بار یاد دہانی والی کتاب، ریمائنڈر۔ پھر الکتاب ہے، یعنی کہ لکھی جانے والی کتاب جو لکھی گئی ہے، سورہ انبیاء میں الکتاب آیا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے، اس کا نام ہے الفرقان، یعنی ام، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی، حق اور باطل میں فرق کرنے والی، الفرقان۔ پھر اشورا میں اس کا نام آیا ہے التنزیل، یعنی کہ بتدریج نازل ہونے والی کتاب۔ انزال کا مطلب ہو ایک دم نازل ہونا، تنزیل کا مطلب ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، جس طرح کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ اس کے علاوہ اس کے کچھ ڈسکرپٹیو ٹائٹلز ہیں، جیسے کہ قرآن المبارک کہتے ہیں، مبارک یعنی بہت بلیسڈ کتاب، یا قرآن المبین کہتے ہیں، یعنی کہ ایکسپلین، بہت زیادہ ایکسپلینڈ کتاب، واضح طور پہ بیان ہونے والی کتاب۔ قرآن الحکیم کہتے ہیں، یعنی کہ بہت حکمت والی کتاب۔ قرآن مجید کہتے ہیں اس کو، یعنی کہ بہت زیادہ عزت والی کتاب، بہت زیادہ گلوریس کتاب۔ الکریم کہتے ہیں، تو اس کے ڈفرینٹ ڈفرینٹ نام۔ مصدق بھی اس کا نام آیا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والی کتاب۔ بہرحال یہ وہ بک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ریب فیہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کوئی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی، اور یہ ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدایت للمتقین، اور ہدی للمتقین بھی ہے، اور ہدی للناس بھی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بغیر مانگے مل جاتی ہے، کھانا پینا، کپڑا، گھر، ہر چیز اللہ نے، اولاد، ہمیں بہت ساری چیزیں بن مانگے مل جاتی ہیں۔ مگر ہدایت وہ ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مانگے گا جو، اسی کو دی جائے گی۔ تو ہمیں سب کو روزانہ ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے کی، اس کے لیے ٹائم نکالنے کی، اور اس کو سمجھنے کی ہدایت دے، کہ ہم لوگ کو ہدایت دے۔ ہر ایک کے پاس اپرچونیٹیز آتی ہیں، قرآن کی تفسیروں کی محفلیں لگتی ہیں، قرآن کی تفسیروں کی کلاسز ہوتی ہیں، مگر ہر ایک کو ہدایت نہیں دی جاتی۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ہم لوگ اس قرآن کے ذریعے اپنے آپ کو چینج کر سکیں۔ اچھا، اب ہم لوگ اگر دیکھیں کہ اس قرآن میں کیا ہے، کیونکہ آج کا زیادہ تر یوتھ، اگر آپ کو پتا ہو تو وہ قرآن کے بارے میں بہت زیادہ دے آر ویری ڈاؤٹ فل اباؤٹ قرآن، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے خود قرآن کو سمجھا ہی نہیں، کہ ہم اپنے بچوں کو کیا اس کی طرف دعوت دیں گے۔ ان کے پاس اتنے کوشچنز ہوتے ہیں، ہمارے پاس آنسرز نہیں ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں قرآن کتنی بڑی بک ہے، کہ اس کے اندر جو 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو چیزیں بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، وہ آج سائنس پروف کر رہی ہے۔ ہم جب یوتھ کی کلاسز لیتے ہیں تو اس میں ہم لوگ ایک سبجیکٹ ہوتا ہے قرآن اینڈ سائنس، اور اس میں ہم لوگ ان کو پروجیکٹس دیتے ہیں کہ آپ قرآن میں سے کوئی بھی آیت ایسی ڈھونڈے جو سائنس نے اپروو کی ہے۔ ذاکر نائک کی بک ہے، اس کے علاوہ ایک دو اور بکس ہیں جو انشاءاللہ میں آپ لوگ کو، جو اف یو وانٹ آئی کین آلویز سینڈ یو دا پکچرز، کہ سبحان اللہ کیا کیا سائنسز قرآن نے نہیں مینشن کی۔ آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے
ڈفرینٹ ڈفرینٹ چینلز بھی دیکھیں نا، اور آج کل تو ہر چیز انٹرنیٹ پر موجود ہے. اس قرآن میں اسٹرانومی ہے، یہ جو جی پی ایس ہے کیا ہے؟ ستاروں کے ذریعے راستے معلوم کرنے. کریشن آف دا یونیورس ہے، ہم کہتے ہیں بگ بینگ تھیوری سے ہم بن رہے ہیں، بگ بینگ تھیوری، بگ بینگ تھیوری، یہ سب کچھ قرآن میں آلریڈی 1400 سال پہلے مینشن ہو چکا ہے. بلیک ہولز، ریلیٹیوٹی، کوانٹم میکینکس، جینیٹکس، ایمبریولوجی، گائنیکولوجی، کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، اس کے کیا کیا سٹیجز ہوتے ہیں، یوٹرس کے کتنے لیولز ہوتے ہیں، سبحان اللہ. ماڈرن جیولوجی اگر آپ دیکھیں کہ واٹر سائیکل کس طرح بنا، ماؤنٹینز کیسے اندر تک گھڑے ہوئے ہیں پیگز کی طرح، سبحان اللہ. پھر تھرمو ڈائنمکس کا بھی کانسیپٹ ہے، فزیولوجی کا بھی کانسیپٹ ہے، کہ ہم پانی سے بنے ہوئے ہیں، ہر چیز موجود ہے. بس قرآن کو کھولنے کی دیر ہے اور اس کو سمجھنے کی دیر ہے کہ ہم لوگ سبحان اللہ کیسے مکھی کے بارے میں کیا کیا، اسپائڈر کے بارے میں کیا کیا انکشافات ہوئے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ کے فہم میں اضافہ کریں انشاءاللہ. اور ہم لوگ اب سے، کیونکہ یہ چیز ہمارے بچوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے. بہت زیادہ بچے اسلام سے کیوں خارج ہوتے جا رہے ہیں، کیوں اس کے بارے میں آبجیکٹ کرتے ہیں، کیوں اس کے بارے میں کوشچن کرتے ہیں؟ بیکاز وی آر the ones who did not guide them properly. We are the ones who did not have time for Quran. تو انشاءاللہ یہ کوشش ضرور رہے گی کہ ہم لوگ سب مل کے اپنے لیے اور اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے کچھ دے کے جائیں اس قرآن کے ذریعے. ہم لوگ جیسے جیسے قرآن کی آیتیں آتی جائیں گی انشاءاللہ ہم لوگ ایک ایک آیت کو ود ماڈرن سائنس پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہماری سن اور مون کی آیتیں آتی ہیں کہ کس طرح وہ ایک مدار میں چل رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسا فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. یسبحون کا مطلب تیر رہے ہیں، کہ جو باڈی موومنٹ پہ ہونا اس کو کہتے ہیں یسبحون. تو کیسے یہ ایک آربٹ میں، اگر آپ دیکھیں سائنس پڑھیں اور گیلیکسی کے بارے میں پڑھیں اور سولر سسٹم کے بارے میں پڑھیں تو they are going in the orbits. اسی طرح کس طرح ایکسپینڈ ہو رہے ہیں. تو جب جب جیسے جیسے ہماری آیتیں آتی جائیں گی ہم اس کو روکیں گے، ہم اس کی ریسرچز دیکھیں گے انشاءاللہ اینڈ دین وی ول گو فارورڈ، تاکہ ہم لوگ بھی کہیں واو، اور ہم بھی او میں آ جائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے انشاءاللہ. تو نیکسٹ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طرح کی جاتی ہے. یعنی اگر ہم لوگ قرآن کی تفسیر پڑھنے جا رہے ہیں تو قرآن کی تفسیر کے کس طرح کے لیولز ہوتے ہیں. سب سے پہلے قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے ہی کی جاتی ہے. کیا مطلب قرآن کی آیتوں سے ہی کی جاتی ہے؟ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سورہ فاتحہ میں فرمایا کہ انعم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہم لوگ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ہمیں ایسا رستہ دکھا جس پہ انعام، ایسے لوگوں پہ جیسے انعام کیا تو نے. تو اب ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ ہمیں انعام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس پہ کیا. تو پھر وہی ہم قرآن کی دوسری آیتوں میں فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ میں نے انعام شہداء پہ کیا، جو سچ بولنے والے ہیں ان پہ کیا، جو صدیقین ہیں، جو انبیاء ہیں. ہم نے قرآن کی تفسیر قرآن کی ہی تفسیر سے لی، جو کسی دوسری صورت سے، کسی دوسری آیت سے. پھر دوسرا لیول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں قرآن کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے نہ ملے تو پھر ہم احادیث، صحیح احادیث سے قرآن کی تفسیر کرتے ہیں. اس کی اب اگزامپل آپ دیکھ لیں، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام میں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. اب یہاں پہ ظلم کے کیا معنی ہے؟ ظلم کے تو بہت سے لوگوں بھی معنی ہیں، مگر جب ہم حدیث دیکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت میں ظلم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شرک ہے. جیسے کہ آیا ہے نا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ یہ شرک ہے. تو یہاں ظلم کی جو تفسیر کی گئی یہ شرک سے. ظلم تو بہت قسم کے ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمیں احادیث سے بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح قرآن کی تفسیر کریں، تو پھر ہم اقوال صحابہ سے لیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اقوال صحابہ کے اقوال بہت معنی رکھتے ہیں، کیونکہ وہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے لوگ تھے، اور وہ پوری زندگی اور ٹیچنگز کے بارے میں خصوصاً کی جانتے ہیں.
जिस तरह के हजरत अबू बकर सिद्दीक हो गए, हजरत उमर फारूक हो गए, हजरत उस्मान हो गए, हजरत अली हो गए, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद हो गए, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हो गए, ये सारे ऐसे सहाबा कराम हैं जिनकी हम कौल ले सकते हैं। सूरह लुकमान की आयत में आया है 6 में कि लहवल हदीस, लहवल हदीस। अब हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब है लहवल हदीस का मतलब। अगर हम लोग कुरान की तफसीर में भी नहीं आया, कुरान की किसी आयत में भी नहीं आया, हदीस से भी साबित नहीं हुआ, तो पता ये चला कि एक मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने इस लफ्ज के बारे में 3 मरतबा जोर देकर ये फरमाया कि हुआ वल्लाहिल गिना, खुदा की कसम इससे मुराद गाना और मौसीकी है। यानी लहवल हदीस का मतलब गाना बजाना, मौसीकी है। अगर हमें सहाबा कराम के भी अक़वाल से नहीं मिलती कोई आयत की तफसीर, तो फिर हम ताबईन के अक़वाल से कुरान की तफसीर करते हैं। ताबईन का मतलब जो कि सहाबा से नीचे है, एक लेवल, जैसे कि मुजाहिद, इकरमा, क़तादा, हसन बसरी वगैरह। अगर हमें उनसे भी नहीं मिलेगी तो फिर हम अरबी ज़बान के मारूफ असूल और कवायद के मुताबिक कुरान की तफसीर करते हैं। इसकी भी काफ़ी एग्जांपल्स हैं। फिर अगर वो नहीं है तो इज्तिहाद और राय से कुरान की तफसीर। बहरहाल कुरान की तफसीर माशाल्लाह हमारे सारे उलमा ने बहुत इज्तिहाद किया इस पे, एक एक कुरान की तफसीर, कि हमें बिल्कुल ऑथेंटिक कुरान की तफसीर मिले। अब हम देखते हैं कि अगर हम कुरान को अंडरस्टैंड करते हैं तो कैसे 2 मेथड्स हैं जिससे हम कुरान को अंडरस्टैंड कर सकें। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कुरान जो हमारे हाथ में, मुसहफ जो हमारे हाथ में है, अब जो हमारे हाथ में होता है उसको मुसहफ कहते हैं। तो वो जो है वो ऐसे तो नाजिल नहीं हुआ, राइट। जो हमारे हाथ में है वो ऐसे तो नाजिल नहीं हुआ। रेवलेशन वाला कुरान दूसरा था, कंपाइलेशन वाला कुरान दूसरा है। इसका क्या मतलब है? सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि सबसे पहली आयत जो रिवील हुई थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो कौन सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। 5 आयतें जो सूरह अलक थी। मगर हमारे हाथ में जो मुसहफ है उसमें तो सबसे पहली सूरह फातिहा है। तो हम कैसे कुरान को समझे? और क्यों है, किसी ने कभी सोचा कि ये जो हमारे हाथ में मुसहफ है ये वैसा क्यों नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल हुआ था? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो सबसे पहले आपको पता है कि सूरह इक़रा नाजिल हुई। उसके बाद मुदस्सिर, मुजम्मिल, ये सब सूरत नाजिल हुई। तो इसको इंशाल्लाह हम लोग जरूर समझेंगे कि 2 तरीके से कुरान की समझ हो सकती है। 2 तरीके से हम कुरान की तफसीर समझ समझ सकते हैं। एक तो अकॉर्डिंग टू रेवलेशन, इसको कहते हैं नुज़ूली तरतीब। जैसे जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें नाजिल होती गई, वैसे 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 हम कुरान को समझते गए। जैसे कि 40 ईयर्स, 40 साल की उम्र में उन पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी गारे हिरा में नाजिल हुई। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले मक्की पीरियड आता है, फिर मदनी पीरियड आता है। और अगर हम लोग इसको मक्का और मदीना को डिवाइड कर दें तो हमें पता चलता है कि मक्का में 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे। उसके बाद मदीना में तकरीबन 11 साल, आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, मगर तकरीबन, क्योंकि उस वक्त कोई लिख तो रहा नहीं था कि इतना मक्के में गुजारे, इतने मक्के, ये बाद में ही लोगों ने इज्तिहाद से अपने सारे तो कहीं ना कहीं कुछ सूरज के आगे पीछे होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला माफ फरमाएगा ना। हम लोगों ने, मैंने भी बहुत सारी बुक से देख के इसको लिखा है कि मक्का पीरियड अराउंड 13 ईयर्स का था, जिसमें तकरीबन ईज के लिए आप 90 सूरतें याद कर लें कि 90 सूरतें उतरी थी। वैसे 85 भी हो सकती हैं, 86 भी हो सकती हैं, क्योंकि टोटल सूरतें कुरान में 114 हैं जो नाजिल हुई हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मगर मक्का इटसेल्फ, मक्का में 90 सूरतें उतरी आप पे, ज्यादातर सूरतें आप पे नाजिल हुई मक्का में। उसके बाद मदीना में उन पे 114 को अगर आप माइनस करें 90 से तो 24 बची। तो 24 सूरतें तकरीबन मदीना में नाजिल हुई। अब मक्का का जो दौर है उसमें 90 सूरतें और मदीने के दौर में सिर्फ 24 सूरतें। क्यों? क्योंकि मक्का का वो दौर था जिसमें छोटी छोटी सूरतें नाजिल हो रही थी। और उसमें क्या था, मजमून क्या था सूरतों का? तौहीद, रिसालत, आखिरत। तौहीद, रिसालत, आखिरत, दैट्स, कि अल्लाह, एक अल्लाह की वादानियत, और रिसाल कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ और मेरी बात
مطلب اللہ کی بات ہے، جو میں اللہ کہتے ہیں وہ میں کہتا ہوں، اور آخرت، ایک دن آئے گا جب ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ یہ تھا زیادہ تر مضمون مکی صورتوں کا۔ تو اگر صرف مکے کا اگر ہم دور دیکھیں، 13 سال پہ جو مشتمل دور دیکھیں، ایک چھوٹی سی ہم بات رکھتے ہیں، اور اگر آپ لوگ لکھنا چاہیں تو آپ لکھ بھی سکتے ہیں انشاءاللہ، آپ نوٹ بک بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ پوری قرآن کی تفسیر میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ لکھنے کی ضرورت پڑے گی، جو ہم انشاءاللہ جب بھی دیکھا کریں گے تو ہمیں اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ تو اگر میں مکے کے پیریڈ کو ڈیوائڈ کروں تو ہم اس کو 4 پیریڈز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، 4 ادوار میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں: پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور۔ اور جو چاہتا ہے، جو اسٹوڈنٹ چاہتا ہے کہ میں اس کے حساب سے قرآن کی تفسیر کروں، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے دور میں کیا تھا، دوسرے دور میں، اور اس سے ہمیں سیرہ بھی پڑھنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سیرہ پڑھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ تو جو 4 ادوار ہے، پہلا دور، دوسرا دور، تیسرا دور، چوتھا دور، اس پہ ڈفرنٹ صورتیں نازل ہوئی۔ پہلا دور کیا دور تھا؟ پہلا دور وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دم سے وحی کا آغاز ہونا شروع ہوا۔ تقریباً یہ 3 سال کا دور گزرا، اور اس میں تقریباً 13 صورتیں نازل ہوئیں، یعنی آغاز نبوت سے لے کے 3 نبوی تک 3 سال تک پہلا دور چلتا رہا۔ خفیہ دور تھا، وہ ابتدائیہ خفیہ دور تھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، اور میں کس طرح بتاؤں، اپنے لوگوں کو بتاؤں، کس کو بتاؤں، باہر تو بتانے کی نوبت ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اپنے ہی لوگ اتنے خلاف ہو رہے تھے۔ تو یہ خفیہ دور کہہ لیں۔ اس میں آپ کو پتہ ہے سورہ علق نازل ہوئی، مدثر، مزمل کے اٹھو، فاتحہ بھی اسی میں نازل ہوئی، جو پہلا دور تھا مکے کا 3 سال کا۔ پھر آپ کو پتہ ہے تھوڑے عرصے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے سورہ دحا نازل کی، سبحان اللہ، سورہ علم نشرح نازل کی کہ ہم نے تمہارا سینہ نہیں کھولا، اور اسی طرح چھوٹی موٹی سورہ عصر نازل ہوئی خسارے سے بچنے کے لیے، کہ یہ خسارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا دور مکے کا سٹارٹ ہوا، جو کہ اعلان عام، کہ اب اعلان ہو چکا تھا کہ دوسرے دور میں اوپن دعویٰ شروع ہو چکا تھا۔ اس میں یہ کتنے عرصے کا دور تھا؟ یہ تقریباً سمجھے 2 سال کا دور تھا، اور اس میں 42 سورج نازل ہوئی۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی تھیں، اس میں بھی وہی تھا، توحید، رسالت، آخرت، چھوٹی چھوٹی تھیں۔ اس میں سورہ اخلاص نازل ہوئی، سورہ نبع، نازعات، زیادہ تر عبسہ، انشقاق، اعلیٰ، یہ ساری وہ والی صورتیں تھیں جو کہ وہی آخرت کے بارے میں بتاتی تھی۔ آخری کے سمجھے جز اما والی ساری صورتیں زیادہ تر مکی پیریڈ کی تھی۔ اس کے بعد تیسرا دور آیا۔ تیسرا دور وہ تھا جب کہ بہت زیادہ اٹراسٹیز، بہت زیادہ ظلم، بہت زیادہ، کیونکہ اب اور پھیلتا جا رہا تھا اسلام، اور یہ تقریباً 5 سال کا آپ عرصہ کہہ رہے ہیں۔ تو پہلے دور 3 سال، دوسرا دور 2 سال کا، تیسرا دور 5 سال کا تھا، جس میں تقریباً 22 صورتیں نازل ہوئی۔ اور یہی وہ دور ہے جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ دور تھا جس میں اب اسلام کو تو فوقیت ملتی جا رہی تھی، کیونکہ حضرت عمر فاروق اور حمزہ یہ 2 ایسی بڑی چٹانیں تھیں، بٹ اس کے علاوہ ظلم بھی اتنا ہی شدید ہوتا جا رہا تھا۔ تو یہ تقریباً تیسرا دور 5 سال کا۔ اب آیا آخری دور مکہ کا، جو کہ ظلم کی انتہا تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہو گیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ معراج بھی چوتھے ہی دور میں ہوا۔ اس میں تقریباً 13 صورتیں نازل ہوئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ٹوٹل 13 سال میں، مکے کے 13 سال میں تقریباً 90 صورتیں نازل ہوئی، مضمون زیادہ تر سیم۔ اس کے بعد آیا مدینے کا دور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب ہجرت کریں۔ اس کے بعد مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ بڑی بڑی، جس طرح سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، طلاق، تحریم، احزاب۔ اور یہ کیوں یہ نازل ہوئی؟ صرف 20 اور 25، 20 24 صورتیں، اتنی بڑی بڑی، کیونکہ اب فتوحات کا زمانہ تھا، اب اسلام بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا جا رہا تھا۔ اب ہمیں اس رسالت اور آخرت، اور وہ تو تھوڑی تھوڑی تھی ہی، ظاہر ہے ہر صورت میں یہ ہے، مگر موسٹلی جو اب مضمون تھا وہ تھا ریفارمیشنز،
مدینے کی ریاست بنانی تھی، آئلی نظام کا پتہ ہونا تھا کہ گھر میں کیسے رہنا ہے، میاں بیوی نے آپس میں کیسے رشتے بنانے ہیں، عسکری عسکری کا مطلب کہ جس طرح ہماری جنگی نظام، مال غنیمت کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوگا، سوسائٹی کس طرح عمل میں آئے گی، اس طرح کی جو چیزیں تھیں نا وہ زیادہ تر مدینی پیریڈ میں صورتوں میں ہیں۔ تو الحمدللہ اکارڈنگ ٹو دا ریولیشن، جسے کہتے ہیں نزولی اعتبار سے، اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے تو اس کی بھی لسٹ ہمارے پاس ہے، اور ہم اس کی لسٹ سے بھی چل سکتے ہیں کہ سب سے پہلے سورہ علق نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مدثر، مزمل، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اچھا اس وقت خصوصاً پہ یہ ہو رہا تھا، اس وقت یہ خصوصاً اتنا مشکل وقت تھا، اس وقت طائف کا زمانہ تھا، اس وقت ہجرت حبشہ تھی تو یہ صورت نازل ہوئی، اس کا اپنا ایک مزہ ہے الحمدللہ۔ مگر ہم جو کریں گے وہ کمپائلیشن کے اعتبار سے کریں گے۔ واٹ از کمپائلیشن کے اعتبار سے؟ کمپائلیشن کے اعتبار سے کہتے ہیں کتابی ترتیب، جو کہ ہمارے ہاتھوں میں مصحف آج ہے، تو وہ کیسے بنا؟ ہمارے ہاتھ میں مصحف کیسے آیا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ صورت نازل ہو رہی تھی تو ہمارے ہاتھ میں سورہ فاتحہ پہلے کیسے آئی؟ انشاءاللہ یہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں کریں گے کہ کتابی ترتیب کے مطابق قرآن کو ہم کیسے سمجھیں، اور یہ کمپائلیشن کیسے کیسے ہوئی، اور کون سی سٹوری ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک دیکھیں گے کہ کس طرح ہمارے ہاتھ میں اور کس دور سے گزر گزر کے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں آیا۔ سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.